डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम गैलियाजो सैंतिनी के मजमून चाइनाज वे टू प्रोग्रेस पर बात करेंगे। लेकिन पहले हम चाइना के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 221 कबल मसीह से लेकर 1912 ईस्वी तक ये इलाका मुख्तलिफ साम्राज्यों के जेर तसल्लुत रहा। इस दौर को इंपीरियल एज कहा जाता है। 1911 में जिन्हाई रेवोल्यूशन, जिसे चाइनीज रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, के दौरान आखिरी साम्राज्य खानदान यानी चिंग डिनेस्टी का तख्ता उलट दिया गया, जिसके बाद चाइना में 2000 साल पर मुश्तमिल साम्राज्य दौर का खात्मा हुआ और एक जमहूरी हुकूमत की बुनियाद रखी गई। 1912 से लेकर 1949 तक इस मुल्क का नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी ROC था और यहाँ पर चाइनीज नेशनलिस्ट पार्टी की हुकूमत कायम थी। कम्युनिज्म की तहरीक के दौरान 1927 में चाइना के अंदर सिविल वार यानी खाना जंगी का आगाज हुआ, जिसमें नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना एक दूसरे के सामने आ गई। नेशनलिस्ट पार्टी चूंकि हुकूमत में थी, इसलिए कम्युनिस्ट की तहरीक को कुचलने के लिए बड़ी तादाद में कार्रवाइयां की गईं। दोनों पार्टियों में होने वाला ये नजरियाती तसादुम एक जंग की सूरत इख्तियार कर गया, जो तकरीबन 22 साल तक जारी रही और इसमें लाखों अफराद की मौत हुई। 1949 में माओ जेडोंग, जिन्हें चेयरमैन माओ भी कहा जाता है, की क़यादत में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने फौज के एक बड़े हिस्से की मदद से इस जंग में कामयाबी हासिल कर ली। नेशनलिस्ट पार्टी के रिपब्लिक ऑफ चाइना को ताइवान के जजीरे की तरफ पसपाई इख्तियार करना पड़ी और कम्युनिस्ट पार्टी ने चाइना के बड़े हिस्से, जिसे मेन लैंड चाइना कहा जाता है, उस पर कब्जा कर लिया। इसके बाद कम्युनिस्ट नजरियात पर एक नए चाइना की बुनियाद रखी गई, जिसको अब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी PRC कहा जाता है और यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की हुकूमत है, जबकि नेशनलिस्ट पार्टी अब सिर्फ ताइवान तक महदूद हो चुकी है और वहाँ इस पार्टी की अलहदा हुकूमत कायम है। चाइना की कम्युनिस्ट हुकूमत का मौकफ ये है कि सिविल वार अभी ख़त्म नहीं हुई जब तक ताइवान भी मेन लैंड चाइना में शामिल होकर यहाँ की हुकूमत के ताबे नहीं आ जाता, इस तहरीक को जारी ही समझा जाए। इसीलिए ताइवान का सरकारी नाम अभी भी रिपब्लिक ऑफ चाइना है और मेनलैंड चाइना के लोग इसको अपना हिस्सा ही समझते हैं। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी अवामी जमहूरिया चीन, पाकिस्तान और इंडिया के बिल्कुल शुमाल में वाक़ है। ये एशिया का एक इंतहाई अहम मुल्क है। इसकी कुल आबादी 1 अरब और 40 करोड़ से जायद है, यानी आबादी के लिहाज से ये दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। इसका कुल रकबा तकरीबन 96 लाख मुरब्बा किलोमीटर है, यानी रकबे के लिहाज से ये दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है। ये अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत भी है। अब आते हैं आज के मजमून चाइनाज वे टू प्रोग्रेस पर। इसके बिल्कुल आगाज में गैलियाजो सैंतिनी लिखते हैं कि आज़ादी के तकरीबन 22 साल बाद तक दुनिया चाइना को नज़रअंदाज करती रही। इसको एक गैर अहम मुल्क समझा जाता था। मगरिब की तरफ से चाइना को सख्त बेमुरवती का सामना था। सियासी और मुआशी तौर पर यह मुल्क तन्हाई का शिकार था, लेकिन फिर अचानक इस मुल्क की अहमियत का एहसास उजागर होने लगा। चाइना के लचकदार रवैयों और स्माइल पॉलिसी की वजह से मगरिब को भी अपने रवैये में तब्दीली लाना पड़ी। अब सूरत हाल ये है कि पेकिंग का सरकारी दौरा करने वालों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। याद रहे कि चाइना के दारुल हुकूमत को पहले पेकिंग बोला जाता था और अब इसका जदीद तलफ़ुज़ बेजिंग है। गैलियाजो सैंतिनी थोड़ा मज़ाहिया अंदाज से लिखते हैं कि बाहर से आने वाले वफूद जो सैकड़ों लोगों पर मुश्तमिल होते हैं, उनकी तादाद इतनी ज़्यादा है कि ख़तरा है उनके साथ हाथ मिलाकर चाइना के बूढ़े सदर 73 साला चोएन लाई के हाथों के जोड़ हिल जाएंगे। सरकारी यादगार के सामने इन मेहमानों के साथ तस्वीरें बनवाते हुए सैकड़ों की तादाद में कैमरों के फ्लैश लगने की वजह से इसकी आंखें अंधी हो जाएंगी। एक ऐसे मुल्क को जहां दुनिया की 1/4 आबादी रहती है, कई सालों तक नज़रअंदाज करना और अक़वाम मुत्तहिदा से बाहर रखना एक हमाकत थी। दुनिया को अब इस बात का एहसास हो चुका है, इसलिए अब अवामी जमहूरिया चीन को तस्लीम करने के लिए आने वालों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। चाइना अब पूरी दुनिया में एक फैशन की हैसियत इख्तियार कर चुका है, यानी दुनिया चाइना से सीखने लगी है। चाइना के दकियानूसी और रवायती सियासतदान जो माओ जेडोंग के सख्त मुखालफीन समझे जाते थे, अब उसकी कसीदा खानी में मसरूफ हैं और कम्युनिस्टों के साथ एक मफाहमती अमल शुरू करके अपना सियासी कैरियर बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद गैलियाजो सैंतिनी चाइना के बारे में अपनी रिसर्च को 5 हेडिंग्स में तकसीम करते हैं, जिनमें पहले नंबर पर है एन एग्जाम्पलरी सोशल एक्सपेरिमेंट। इसके बाद है डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी। तीसरे नंबर पर है डे इन द लाइफ ऑफ अ 16 ईयर्स ओल्ड स्टूडेंट। चौथे नंबर पर है चाइनीज वुमेन और इसके बाद है सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। तो
تو اسی ترتیب کے ساتھ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں این ایگزیمپلری سوشل ایکسپیریمنٹ کی۔ گلیازو سینتینی لکھتے ہیں کہ 1949 میں جب کمیونسٹ اقتدار میں آئے تو ملک کی ایک بڑی اکثریت اسی طرح رہتی تھی جیسے وہ ہزاروں سالوں سے رہ رہی تھی۔ ان کی معیشت 2000 سال پہلے کی آئرن ایج سے مماثلت رکھتی تھی۔ یہ لکھتے ہیں کہ جب ہم نے چائنا کے دور دراز کے چھوٹے دیہاتی علاقوں کا وزٹ کیا تو وہاں کے لوگوں نے بڑے فخر کے ساتھ ہمیں بتایا کہ کچھ عرصہ پہلے تک ہم یہاں بیلوں اور گھوڑوں سے بھی بدتر زندگی گزار رہے تھے، لیکن اب ہمارے حالات بدلنا شروع ہو گئے ہیں۔ 1949 میں بننے والے چائنا کا موازنہ اگر 1917 میں قائم ہونے والے رشیا سے کیا جائے تو ہم دیکھیں گے کہ رشیا کو اس طرح کی سختیوں سے نہیں گزرنا پڑا جن کا سامنا چائنا نے کیا۔ نو آبادیاتی نظام کے تباہ کن اثرات اور مغرب کی طرف سے انتہائی تلخ اور دباؤ میں رکھنے والی پالیسی، یہ دو ایسے بڑے مسائل تھے جن کی وجہ سے چائنا کے لوگ سکیزوفرینیا یعنی ایک نفسیاتی مرض میں مبتلا ہو چکے تھے۔ نہ صرف معیشت اور تہذیب ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی بلکہ لوگ خود بھی اپنی ذات میں کئی طرح کے مسائل کا شکار ہو چکے تھے۔ نیو فاؤنڈ کمپینین شپ یعنی نئی قائم کردہ رفاقت اور دوستی، کامن پرپز یعنی مشترکہ مقاصد، اور ڈسپلن آف ماس آرگنائزیشن یعنی بڑے پیمانے پر عوامی تنظیم اور نظم و ضبط کا قیام، یہ وہ تین خصوصیات ہیں جنہیں اپنا لینے کے بعد چائنا کے لوگ بدترین حالات سے باہر نکل آئے۔ جس طرح ویتنام کے لوگوں نے امریکی ٹیکنالوجی کا مقابلہ کیا اور کامیاب ہوئے، بالکل اسی طرح چائنا کے لوگ بھی سیدھے ان مسائل تک پہنچے جن کا سامنا ہزاروں سالوں سے ایشیائی ممالک کرتے آ رہے تھے۔ یہ مسائل اصل میں چار ہیں، جن میں پہلے نمبر پر ہے لیک آف فوڈ اینڈ لو لیولز آف نیوٹریشن یعنی خوراک کی قلت اور غذائیت کا پست معیار۔ دوسرے نمبر پر ہے گراس ان ایکوالٹیز آف انکم اینڈ کنزمپشن یعنی آمدنی اور خرچ میں پایا جانے والا واضح فرق۔ نمبر 3 ان امپلائمنٹ اینڈ اے سینس آف سوشل یوز لیسنس یعنی بے روزگاری اور سماجی بے کاری کا احساس۔ اور چوتھے نمبر پر ہے بلائنڈ ایکسپینشن آف سٹیز یعنی شہروں کی اندھا دھند توسیع۔ جب چائنا نے ان مسائل کو سمجھ لیا اور انہیں حل کرنے کی کوشش شروع کی تو آنے والے چند ہی سالوں میں ترقی اور خوشحالی کے ایک ایسے دور کا آغاز ہوا جو آج بھی اپنی پوری رفتار سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے پوائنٹ یعنی ڈی سینٹرلائزڈ اکانومی پر۔ اس کا مطلب ہے معاشی عدم ارتکاز۔ اس میں گلیازو سینتینی چائنا کے معاشی نظام اور پالیسیز پر بات کرتے ہیں۔ یہ لکھتے ہیں کہ چائنا کے بہت بڑے سماجی تجربے کا تعلق نہ صرف ایشیا بلکہ مغرب کے ساتھ بھی ہے۔ مغربی ممالک یہ سمجھتے ہیں کہ خام قومی پیداوار میں اضافہ کر کے انسان اور تہذیب کے تمام مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے، لیکن چائنیز اس طرح نہیں سوچتے۔ وہ گزشتہ کئی سالوں سے چیئرمین ماؤ کے ذاتی دوست اور ترجمان ایڈگر سنو کے ذریعے دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ زندگی میں خام قومی پیداوار کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی اہم ہیں۔ یاد رہے کہ ایڈگر سنو ایک امریکی صحافی تھے۔ ان کو این امریکن فرینڈ آف دی چائنیز پیپلز کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ انہوں نے چائنیز کمیونزم پر کئی کتابیں اور مضامین لکھے۔ ان کی مشہور کتاب کا نام ریڈ سٹار اوور چائنا ہے۔ ایڈگر سنو نے اپنی تحریروں کے ذریعے نہ صرف چیئرمین ماؤ کی پالیسیز اور افکار کو دنیا تک پہنچایا بلکہ چائنا کے بارے میں مغربی رویوں کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ چائنا کے سوشل اور اکنامک ماڈل کا مغرب کے ساتھ موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے ایک مختلف انداز فکر کی ضرورت ہے۔ انسانی ترقی اور آسودگی کے بارے میں چائنا کے لوگوں کی سوچ مغرب کے لوگوں سے مختلف ہے۔ یہ اصل میں ایک نئی دنیا اور نئے انسان کی تخلیق ہے۔ یہاں شہروں میں گاڑیاں اور بڑے بڑے اشتہارات دیکھنے کو نہیں ملتے۔ دولت، جنس اور شراب، چائنیز سوسائٹی ان تینوں برائیوں سے آزاد ہے۔ عوام پر سیاسی کنٹرول دیہاتوں سے شہروں کی طرف آبادی کے انخلا کو روکتا ہے۔ اس کے بعد گلیازو سینتینی لکھتے ہیں کہ سال 2000 میں چائنا ایک طاقتور زرعی ملک بن جائے گا اور ماڈرنائزیشن یعنی جدت کے دور میں بھی داخل ہو چکا ہوگا۔ مغرب جب جدید دور میں داخل ہوا تو زراعت کی جگہ صنعت اور ٹیکنالوجی نے لے لی، لیکن چائنا کے ہاں ایسا نہیں ہے۔ یہ ملک اپنی زرعی حیثیت کو برقرار رکھتے ہوئے سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی آگے بڑھ رہا ہوگا۔ کمیونسٹ انقلاب کے وقت چائنا ایک پسماندہ اور غیر ترقی یافتہ ملک تھا، اس لیے مرکزی اور صوبائی حکومتیں غریب طبقے کی کوئی مدد نہیں کر سکتی تھیں۔ لہذا معاشی بہتری کے لیے زرعی اصلاحات کا آغاز کیا گیا۔ ذاتی ملکیت کی حد مقرر کر دی گئی۔ اس سے زائد زمینیں حکومت نے اپنے کنٹرول میں لے لی۔ پرائیویٹ اونرشپ یعنی ذاتی ملکیت کی جگہ کامن اونرشپ یعنی مشترکہ ملکیت نے لے لی۔
زرعی پیداوار کو ایک سسٹم میں لانے کے لیے 1958 میں کمیونز کا نظام متعارف کرایا گیا، جس میں دو تین ہزار خاندانوں پر مشتمل گروہ تشکیل دیے گئے جو مشترکہ طور پر کامن آنرشپ کے تحت کھیتی باڑی، ماہی گیری، کان کنی اور صنعتی منصوبوں میں کام کرتے تھے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم اس نظام کے بارے میں تھوڑا مزید جان لیتے ہیں۔ اس نظام میں مختلف انتظامی ذمہ داریوں کو 3 لیولز پر تقسیم کیا گیا ہے، جنہیں پروڈکشن ٹیمز، پروڈکشن بریگیڈز اور کمیونز کہا جاتا ہے۔ نچلی سطح پر کھیتی باڑی کرنے والے کسانوں کی تنظیم اور سہولت کاری کے لیے پروڈکشن ٹیمز بنائی گئی ہیں۔ کئی پروڈکشن ٹیمز مل کر پروڈکشن بریگیڈ بناتی ہیں اور پروڈکشن بریگیڈز مل کر کمیونز بناتے ہیں۔ ہر سطح پر ان کی ذمہ داریاں مختلف ہیں۔ پروڈکشن ٹیمز کے ذمہ نچلی سطح پر کسانوں کو متحرک کر کے پیداوار میں اضافہ کرنا ہے۔ پروڈکشن بریگیڈز کے ذمہ زراعت کے لیے موزوں علاقوں میں چھوٹی ورک شاپس اور ایلیمنٹری سکولز قائم کرنا ہے، اور کمیونز بڑے پیمانے پر زمینوں کو قابل کاشت بناتے ہیں۔ ان علاقوں میں ہائی سکولز اور ہسپتالوں کی تعمیر، فیکٹریز کا قیام اور غریب کسانوں کی امداد کے لیے ویلفیئر فنڈز کی فراہمی بھی کمیونز کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ یاد رہے کہ 1983 میں چائنا میں کمیون سسٹم کو ختم کر کے ٹاؤن شپس کا نظام رائج کیا گیا۔ چائنا میں کسانوں کا ایک بڑا طبقہ ابھی بھی اپنی روایتی اور سخت محنت جاری رکھے ہوئے ہے۔ زرعی مشینوں کا استعمال کافی احتیاط کے ساتھ متعارف کرایا جاتا ہے تاکہ توازن خراب نہ ہو۔ دیہات میں رہنے والا عام کسان اگرچہ جدید مشینری سے محروم ہے، لیکن وہ شہر میں نہیں آنا چاہتا، اور نہ ہی اسے ایسا کرنے کی ضرورت ہے۔ اسے اس کے علاقے میں ہی موجود چھوٹی صنعتوں میں کام دیا جاتا ہے۔ گریٹ پرولیٹیرین کلچرل ریولوشن یعنی مزدوروں کا عظیم ثقافتی انقلاب، یہ 1966 سے لے کر 1976 تک ماؤ زیڈونگ کی قیادت میں چلنے والی ایک ایسی کامیاب تحریک تھی جس کا مقصد کمیونسٹ پارٹی کو سرمایہ دارانہ اثرات سے پاک کر کے چائنیز کمیونزم کو اپنی اصل حالت میں بحال کرنا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا قدم تھا۔ گلیازو سینتینی لکھتے ہیں کہ چائنا کی ترقی کے سفر میں دوسرا بڑا قدم ڈی سینٹرلائزڈ اکانومی ہے، یعنی معاشی عدم ارتکاز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر علاقہ معاشی طور پر خود مختار ہے، اسے مرکزی حکومت کی کسی بھی معاشی اور زرعی پالیسی کا پابند نہیں کیا جاتا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ لوگوں کو روزگار کی تلاش میں اپنا گھر چھوڑنے کی ضرورت نہیں پڑی، شہری اور دیہاتی آبادی کا توازن خراب نہیں ہوا، اور ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ چائنا کے لوگوں کو روایتی اور بھاری بھرکم افسر شاہی سے نجات مل گئی، اور بہت زیادہ خود مختاری کی وجہ سے مقامی کاروباری اداروں کو فروغ ملا۔ گلیازو سینتینی بتاتے ہیں کہ چائنا میں کل 26 صوبے ہیں جو ایک دوسرے سے 4400 کلومیٹر تک دور ہیں۔ ایک صوبے کے معاشی حالات دوسرے صوبے پر بالکل اثر انداز نہیں ہوتے۔ اگر چائنا میں کوئی ہنگامی صورتحال پیدا ہو جائے تو ہر صوبہ اپنے مقامی وسائل پر گزارا کر سکتا ہے۔ اگر کوئی دوسرا ملک چائنا پر حملہ کرتا ہے تو اس کی فوج حقیقی معنوں میں اتنے بڑے ملک کے اندر انسانوں کے سمندر میں غرق ہو جائے گی۔ چائنا کے لوگوں نے صحیح معنوں میں نہ صرف ایک نئی دنیا کو تخلیق کیا ہے بلکہ ایک نئے انسان کو بھی جنم دیا ہے۔ تھامس ہوبز 17ویں صدی کا ایک مشہور فلسفر تھا۔ اس کا شمار جدید سیاسی فلسفے کے بانیوں میں ہوتا ہے۔ اس نے اپنی مشہور زمانہ کتاب لیوایتھن میں لکھا کہ فطری طور پر انسان صرف اور صرف اپنے ہی بارے میں سوچتا ہے۔ اگر اسے اس فطری حالت میں چھوڑ دیا جائے تو یہ زیادہ سے زیادہ طاقت اور دولت کے حصول کو زندگی کا واحد مقصد بنا لیتا ہے۔ اس سے مفادات کا ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے اور معاشرہ فساد کی راہ پہ چل نکلتا ہے۔ انسان کی اس خواہش کو قابو کرنے اور اس میں خود غرضی کی جگہ ایک اجتماعی سوچ پیدا کرنے کے لیے کسی حکومت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تھامس ہوبز نے انسانوں کے بارے میں ایک جملہ لکھا تھا جو بہت زیادہ مشہور ہوا، اور وہ یہ ہے کہ فطری طور پر انسان کی حالت ایک جنگ کسی حالت ہے جہاں ہر ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہا ہے۔ چائنا کے لوگوں نے تھامس ہوبز کی اس بات کو غلط ثابت کر دیا ہے اور ایک ایسے معاشرے کی تشکیل کی ہے جہاں انسانوں کو تعلیم یافتہ بنایا جا رہا ہے، انہیں خود غرضی سے پاک کیا جا رہا ہے، اور یہی سب سے اہم چیز ہے۔ چائنا کے لوگ ایک اجتماعی سوچ رکھتے ہیں، وہ ایسے بے غرض اور پرخلوص لوگ ہیں جن کے لیے خوشی اصل میں دوسروں کے کام آنے کا نام ہے۔ ہیومنزم یعنی انسان دوستی کی بنیاد پر ایک ایسا معاشرہ وجود میں آ رہا ہے جہاں انسانوں کی ضروریات کو مشینوں کی ضروریات پر ترجیح دی جاتی ہے۔ چیئرمین ماؤ کا ایک مشہور مقولہ ہے
کہ ریلائی آن یور اون فورسز، یعنی اپنے وسائل پر انحصار کرو۔ چائنا کے لوگ اسی بات پر ڈٹے ہوئے ہیں اور اپنے وسائل پر انحصار کرتے ہیں۔ وہ مقامی طور پر تیار کی گئی مشینیں استعمال کرتے ہیں۔ ایسا کرنے کے کئی فائدے ہیں۔ یہ مشینیں غیر ملکی مشینوں سے نہ صرف بہتر ہیں بلکہ سستی بھی ہے۔ دیسی اور مقامی ساز و سامان استعمال کرنے سے وقت کی بھی بچت ہوتی ہے، اور جب یہ سامان دستیاب نہ ہو تو فوراً تیار کر لیا جاتا ہے۔ اور ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس سے لوگوں میں ایک انقلابی جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور اسی جذبے سے تمام مشکلات پر قابو پایا جا سکتا ہے۔